हेलो एंड वेलकम टू दो राय। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल के सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, हुकूमती रिएक्शन और जो बातें आज चीफ जस्टिस ने की है लाहौर के वकला से। और फिर प्रोग्राम के बकिया हिस्से में हम बात करेंगे एपीएस सानिया एपीएस और जो हमारे शहीद थे और जो हमारी रिजॉल्व है, जो हमारा अहद था कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम करेंगे, कि वो किस स्टेट पे है आज। तो हमारे साथ स्टूडियो में है मुशर्रफ ज़ैदी साहब और बाकिर सजाद साहब, दोनों बहुत ज़बरदस्त तज्ज़ियाकार हैं। सो पहले मैं ज़रा शुरू कर लेता हूँ। आज हमने सुना चीफ जस्टिस ने बातें की लाहौर के वकला से। तो एक बात ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आपने देखा हो रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी अभी एक पॉलिसी डिसाइड हो रही है, ये फाटा की इंज़माम, उन्होंने उसमें भी अपनी बात कर ली और वो एक पॉलिसी इन प्रोसेस में हम अक्सर देखते हैं कि जो हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं वो बात नहीं करते। अभी इस केस पे भी अभी कल ही एक फ़ैसला आया और आज उस पर एक एक्सप्लेनेटरी नोट। हम अक्सर देखते हैं कि जो जजमेंट्स होते हैं वही आपके लिए बात करते हैं। तो आपके ख्याल में हाउ डू यू सी दिस? देखिए फसी, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी जी। ये बड़ा एक तरह से सेंसिटिव इशू है। हमारी जुडिशरी जो है वो, मैं मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो ये जो उन पे बार बार तोहमत लगती है कि कहीं और से इनके ऊपर जो है वो अहकामात जारी होते हैं और ये उसको फुलफिल करते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा एक इंसल्टिंग और कंटेम्पचुअस मैं समझता हूँ अमल है, वो वाला नैरेटिव। लेकिन उसके साथ साथ ये तो बहुत वाज़ेह है कि ये जजेस जो हैं ये पुराने स्टाइल के जजेस नहीं है। एक ज़माना होता था जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, इवन जो एडिशनल सेशंस जज होता था, उसके बारे में ये सोचा जाता था कि ये लोग माशरे से, रियासत से, पब्लिक ओपिनियन से एक तरह से डिवोर्स्ड और अलूफ रहते हैं। वो तो शादियों पे नहीं जाते थे। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर वो अलूफ नहीं रहेंगे, लेकिन उनको इन सब चीजों से अलूफ रहना, उनके ऊपर ये एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है अवाम की। क्या नवाज शरीफ को निकाला सही या नहीं निकाला, मेरी अपनी इस पर राय हो सकती है, आपसे मुख्तलिफ हो सकती है। क्या इमरान खान को नहीं निकालना चाहिए था या निकालना चाहिए था, इस पे भी हमारी अपनी राय हो सकती है। लेकिन एक जज को जो इस पूरे प्रोसेस को ओवरसी कर रहा है और उस पर फैसले कर रहा है, उसको हमारी राय से ना तकलीफ होनी चाहिए ना तस्कीन पहुंचनी चाहिए। उसको हमारी राय के बारे में, जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं, डैम केयर करना चाहिए। अच्छा, हम अब जरा सुन लेते हैं कि बात कल क्या हुई थी आज, और फिर बाकिर से एक सवाल कर देते हैं। ये आपका जो जुडिशरी का इदारा है ना जी, ये आपका बाबा है, चाचा रहमतुद्दीन। हर आदमी चाचा रहमत की इज्जत करता है, बड़ा तकरीम वाला आदमी है, साफ सुथरा। और जब भी किसी को तकलीफ होती है कहता है चल यार बाबे रहमते को फैसला करा ले। लोग बाबे रहमते के पास चले जाते हैं, बाबा रहमता सुनता है, सुनने के बाद वो फैसला कर देता है। जब वो फैसला करता है तो वो जिसके खिलाफ फैसला होता है वो बाबे रहमते को गालियां नहीं निकालता, वो इतना थ्रू कह देता बाज़ औक़ात कि यार बाबे ने मेरी गल समझ नहीं है। क्योंकि बाबे की इंटेग्रिटी, बाबे की जो इज्जत, बाबे की रिस्पेक्ट, बाबे की जो क्रेडिबिलिटी है वो अनडाउटेड। ये जुडिशरी आपका बाबा है। ये जो लोग मुबस्सरीन तबसरा करने वाले दोस्त, जिन्होंने जजमेंट पढ़ी नहीं होती, हालात पता नहीं होते, और वो एक ऐसा किस्सा बयान कर देते हैं जो कि सब हम सुनते हैं या देखते हैं तो हमें भी हैरत होती है कि ये तो वाकई इस तरह से नहीं हुआ। जुमे को मुझे नहीं पता था कि हुदैबिया पेपर मिल का फाकिया ये फैसला होने वाला, ये मैं कस्मन अर्ज कर रहा हूं। और ये फैसला हमने इत्तफाकन उस दिन रखा क्योंकि मुझे एक पैशन था, मुझे और मेरे एक जजमेंट दी हुई है कि कोई फैसला 1 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये उस पैशन में कि जी 1 महीने में फैसला आना चाहिए, उधर हुदैबिया का फैसला आ गया। अगर किसी का जोर चलता होता तो फिर शायद हुदैबिया का केस या हुदैबिया का फैसला उस तरह से ना आता जिस तरह से हुदैबिया का फैसला आया। तो ये तो वैसे बात सी, आप जैसे मुबस्सरीन जो बस आ जाते हैं टीवी पे शो पे, कुछ बड़ा नहीं होता, ठीक है ना, लोग सवाल करते हैं। और इसे एक चीज़ बताएं, यहाँ इन्होंने भी हवाला दिया, ये टीवी शोज़ देख रहे हैं। हम अक्सर वो इफ्तिखार चौधरी का कहते थे कि रात को
ٹی وی لگا دیا, صبح ایک سو موٹو ہو گیا. تو یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے, یہ بھی مشرف بھی بات کر رہے تھے, اور مجھے انٹرسٹنگ یہ لگا کہ شاید پہلے آپ نے ان کے ورڈز میں یہ سنا نہ ہو, لیکن ٹون اور کانٹینٹ کسی حد تک آپ کا بھی اور ان کا بھی ایک ہی تھا جو حوالے ہم دے رہے تھے. تو اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو اب ٹی وی کا جو ایک انفلوئنس آ گیا, اور ہمیں کافی سالوں سے لگ رہا ہے کہ یہ کورٹس پہ ایک لحاظ سے کچھ نہ کچھ اثر رکھتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں, میڈیا کا اثر تو بہرحال ہوتا ہے. میں تھوڑا سا اس کو اس اینگل سے دیکھوں گا کہ جو ایشوز یا ڈسپیوٹس جو کورٹ کے سامنے آتے ہیں اور جو پولیٹکس اور لا کے کراس اوور میں پڑتے ہیں, تو ان کے اوپر کنٹروورسیز تو لا محالہ ہونی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی ایک پولرائزڈ انوائرمنٹ جس طرح کہ ہمارے ملک کی ہے, جہاں پہ سب کچھ جب جس چیز کی ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم اس کو کنسپائریسی کے طور پہ دیکھتے ہیں یا زیرو سم گیم دیکھتے ہیں. ہمارے پولیٹیشنز یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے اوپوننٹ کی ہونی چاہیے اکاؤنٹیبلٹی, اور میں تو اس سے مبرہ ہوں سب کچھ. اب دیکھیں کہ اس ججمنٹ کو اس کے ہی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے, تو وہاں پر اب جو ہے کورٹ کو ایک گائیڈ لائن سیٹ کر لینی چاہیے کہ کون سے ایشوز ہیں جہاں پر ایک پارلیمنٹرین, کیونکہ ابھی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہوا ہے, تو میرے خیال میں ان 2 حضرات پہ رکے گا نہیں, آگے بھی چلتا جائے گا. تو کہ کس کیس میں انہوں نے ڈائریکٹلی اس کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے, کس کو ٹرائل کے لیے بھیجنا ہے. اب میاں صاحب کا یہ سارا جو کنٹروورسی سٹارٹ ہوتی ہے, یہ اس کی جو ایک تھی کرٹیسزم کہ بڑا ایک نیرو ویو لیا ہے لا کا انہوں نے, ٹھیک ہے, وہاں سے یہ ساری کرٹیسزم ایمنیٹ ہو رہی ہے. پروبیبلی اس کو اگر اس وقت ایڈریس کر لیا جاتا یا ججمنٹ زیادہ ذرا ویل آرگوڈ ہوتی اور سیٹسفائی کر دیتی, تو یہ شاید اس طرح کی کرٹیسزم نہ کرنا پڑتا, اور آج ان کو اس طرح کی ہم ویسے ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن پروگرس تو ہوئی ہے, ہم گئے ہیں مجھے کیوں نکالا سے اسے کیوں نکالا, ٹھیک ہے نا, لائک ویئر اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو اینی ہم بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آج ہم بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ ڈیسیجنز تھے, اور ہم بات کر رہے ہیں جو ثاقب نثار نے لائرز کے ساتھ گفتگو کی ہے. اب ہم نے وہ باتیں سنی بھی ابھی پریویس سیگمنٹ میں, تو آپ نے جو سنا آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ کیا یہ ایک پرسویسو طریقہ تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں؟ اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سوال اٹھ کیا رہا ہے, اٹھ یہ رہا ہے کہ آپ کے لگاتار 3 بڑے کیسز تھے, ٹھیک ہے, ان میں سے 2 ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھے. پھر ریزننگ یہ آئی کہ نہیں, ان میں سے ایک جو عمران خان ہے یہ اتنے ریلیٹڈ نہیں تھے جو پرنسپلز ہم نے پیناما کیس ڈیسیجن میں کیے تھے, لیکن ہاں یہ لگتے ہیں جہانگیر ترین پہ. تو یہ جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے؟ دیکھیے فصیح, مجھے جو یہ انفرادی کیس ہے نا, ان پر کیونکہ میں ایک تو لائر نہیں ہوں اور میری اپنی اس میں بائسز بھی ہیں, جس طرح ہم سب کی ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, مجھے پہلا والا فیصلہ اچھا نہیں لگا. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ. مجھے حدیبیہ والے کیس میں مجھے اتنا سمجھ نہیں آیا کہ اگر یہی ہونا تھا تو یہ آیا کیوں تھا. مجھے عمران خان کے کیس میں نہیں سمجھ آیا کہ اگر نواز شریف کو نکالا جا سکتا ہے تو اس کو کیوں نہیں. اور مجھے جہانگیر خان ترین والے کیس میں بھی اسی طرح کی مجھے پرسنلی, لیکن یہ میرے پرسنل ویوز ہیں اور میں نہ لائر ہوں نہ میں جج ہوں. تو میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ جس کے لیے ہم سب نے جد و جہد کی, اس کی انڈیپینڈنس کے لیے, جس میں اتنے ذہین اور مطلب ایک طرح سے تجربہ کار ججز بیٹھے ہیں, تو میں ان کے ججمنٹس کو, ٹھیک ہے اونچ نیچ ہو سکتی ہے اور ہوگی, ان کو میں ایز سچ کویسچن نہیں کرتا, لیکن جو پروسیس ہے نا, جو انسٹیٹیوشنل ڈائنامک ہے, اس کو میں دیکھ کے میں تھوڑا پریشان ضرور ہوتا ہوں. اگر آپ ٹی وی پہ آ کے اور یہ صفائی پیش کر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ وہ بابا ہے, جوڈیشری بابا ہے, تو پھر میں مطلب میرا, اگر آپ نے ڈسکشن کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے, لیٹس سے ان مبصرین پہ جن کو کچھ نہیں پتا لا کے بارے میں, جو بیسک میرے جیسے ناچیز جو لوگ ہیں, تو پھر میرے جیسے ناچیز لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بابا کو اپنی عزت اپنے ہاتھ مطلب رکھنی چاہیے, اور اگر بابا چولیاں مارے گا تو پھر بابا کو جواب ہم دیں گے, مطلب بابا ایک کیڑی چولی ماری ہے, مطلب دس از
You see, I think this is جو وقار ہے نا سپریم کورٹ کا, خاص طور پہ چیف جسٹس کا, اس سے یہ ایک سطح نہیں کئی سطحیں گر کر ہے کہ آپ کو ٹی وی پہ آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے, آپ قسمیں اٹھانا شروع کر دیں. یہ تو عام مطلب سبزی جو چوری کرتا ہے, بیگن جو اٹھا لیتا ہے وہ کرتا ہے, او قسمیں میں نہیں اٹھائی مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا سپریم کورٹ ایک باوقار ادارہ ہے, ہمارے ایون بلکہ پرٹیکولرلی یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ایک باوقار آدمی ہیں, ان کی اتنی عزت کی جاتی ہے نہ صرف پاکستان میں, بیرون ملک. ان کو کیوں یہ پریشر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہر چیز کا جو ہے صفائی پیش کریں؟ وہ جو دوسرا والا یعنی کہ کل والے ججمنٹ میں ایک ایڈیشنل نوٹ بھی جو لکھا گیا اس میں بھی یہی ایک پیش ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنا دفاع جو ہے وہ اس ججمنٹ کے تھرو کریں گے, اس طرح آ کے بیان. تو بھئی ایک سیاسی جماعت میں اور جوڈیشری میں پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ فرق کتنا رہ گیا. اگر ہر چیز ایک ٹکر سے, یا جیسے ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اس سے اگر ہماری جوڈیشری ناراض ہو جائے گی یا ہماری جوڈیشری انڈر پریشر فیل کرے گی, تو اگر ہم لوگوں کی ڈسکشن سے یہ ہوتا ہے, اور ہم تو ایک دیکھیں نا, ہم سب پاکستانی ہیں, پیٹریوٹک ہیں, ہم تو چاہتے ہیں ملک بہتر ہو اور ہم اپنی جوڈیشری کے لیے بہترین چاہیں گے, لیکن اس ملک کے جو دشمن ہیں اگر وہ یہ چیز دیکھیں گے تو وہ نہیں سوچیں گے کہ یار ان کو کس طرح مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے, اور پھر وہ ان کو مینیپولیٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک ہے کہ ہمارے ججز اور ہمارے جرنیل جو ہیں ان کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ ان کی کتنی ری ٹویٹیں ہو رہی ہیں اور ان کے کتنے جو ہے نا مطلب فیلز ہو رہے ہیں. مطلب یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمیں چھوڑنے دیں ابھی بکواس کرنا. آپ کا کام ہے لا کو انفورس کرانا, اس کی انٹرپریٹیشن کرنا اکارڈنگ ٹو دا لا, اکارڈنگ ٹو پریسیڈنٹ. جرنیلوں کا کام ہے ملک کا دفاع کرانا, دسمبر 16 جیسے سانحے چاہے وہ 71 کا ہو یا 14 کا, ان سے چھٹکارا حاصل کرانا. اور سیاستدانوں کا کام ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ووٹوں کے لیے, اور پھر چیزیں بنانے میں اور سروس ڈیلیوری میں اور ایک نیشنل نیریٹو پیدا کرنے میں. تو سب کو اپنا کام کرنے دیا جائے. اگر ججز جو ہیں وہ کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گے اوروں کے ساتھ پاپولیرٹی کے لیے, پھر تو پھر جتنا یہ سارا وقار ہے یہ بہت تیزی سے ڈپلیٹ بھی ہو سکتا ہے. ویسے اسی کا فالو آن سوال, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ کر رہے ہیں, اور ایک میں بھی یہی سمجھتا ہوں, آپ نے بھی یہی بات کی ہے کہ جج جو ہے وہ اسپیکس تھرو ججمنٹ, ٹھیک ہے نا. تو جو آپ نے ڈیسیجن لی ہے وہی ہم پڑھ لیتے ہیں, ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ قانون کیا ہے اور قانون کو کس طرح سے دیکھ رہا جا رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے, بیکاز یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ورلڈ وائڈ ریلیٹیولی اسٹیبلش ہے. آپ کو انگلینڈ کے ججز کے بارے میں اتنا کچھ نہیں پتا. امریکن سپریم کورٹ ایک لحاظ سے کافی کچھ وہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انسولیٹ کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ ایک لحاظ سے یا میڈیا یا کسی اور سے انٹریکٹ نہ کرے. لیکن سوال یہ ہے, اگر ہمیں اب یہ چیز ریورس کرنا چاہیے, اور ہم نے دیکھ لی ہے کہ ایک جو سپریم کورٹ, جو ہمارے کورٹ سسٹم ہے وہ کافی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے, سیلف ریگولیٹنگ ہو گئی ہے. تو حکومت یا پالیسی میکرز کے ساتھ کس طرح سے اب وہ آپشنز ہیں کہ یہ کم از کم یہ کوشش کریں گے یہ ذرا سا, بیکاز فیوچر میں یہ ایک مسئلہ بن جائے کہ اگر آپ کورٹ کی کرٹیسزم کریں اور آپ صرف ججمنٹ کی کریں, لیکن پھر اگر وہ اس میں سپیچز بھی آ جائیں اور کچھ جیسے مشرف بھی کہہ رہے تھے, تو حکومت کے لیے کیا آپشنز ہو سکتی ہیں, اسے کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ حکومت تو میرے خیال میں اب کورٹ کو تو نہیں فکس کر سکتی. جیسے آپ یہ جو سپریم کورٹ یا جوڈیشری ہے اس کے اندر اپنے اندر یہ ٹریڈیشنز ڈیولپ کرے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انسولیٹ کرے, میڈیا کے پریشر میں نہ آئے. کیونکہ جیسے دیکھیں آپ کی جب بھی ایک ججمنٹ دیں گے تو مشرف صاحب کو پسند آئے گی, آپ کو شاید نہ پسند آئے, کیونکہ ہر ایک کا اپنا ویو ہے اس کو دیکھنے کا. تو آپ ایک اس پریشر میں فقط آ جائیں کہ جی فلاں نے یہ کہہ دیا اس ججمنٹ کے بارے میں, یہ فلاں کہہ دیا. کیونکہ اگر آپ ان کی جو آج ان کی تقریر ہے اس کو بھی دیکھیں تو یہ ایک خاص کرٹیسزم کو ریسپونڈ کر رہے ہیں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ صاف obvious ہے کہ یہ کس کو ریسپونڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ انہوں نے حدیبیہ کا کلیئرلی ریفرنس دیا کہ اگر ہمارے اوپر پریشر نہ ہوتا تو ہم یہ حدیبیہ میں یہ پریشر ہوتا تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے کہ حدیبیہ میں یہ اس طرح کا فیصلہ آ جاتا. تو پھر جو اور مشکوک کر دیتا ہے, جی اور مشکوک کر دیتا ہے. اور آپ تھوڑا سا اس سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈی جی ISPR ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا تھا, یہ ابھی چند ہفتے پہلے یا 1-1.5 ماہ پہلے کی بات ہے, کہ جی جوڈیشری اور آرمی کی عزت کی جائے. تو میرا خیال میں عزت مانگ کے نہیں کی جاتی,
عزت آپ اپنے کنڈکٹ کے ذریعے کرتے ہیں. آپ اپنے ججز کے صورت میں آپ اپنی جو ہوتا ہے آپ جو فیصلے دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے جتنا ویل آگوڈ ڈیسیژن ہوگا, جتنا وہ اچھا جسے کہتے ہیں نا کہ کمپریہنسو ہوگا یا لوگوں کو اپیل کرے گا, تو وہ لوگ اس کو پریسیڈنٹ بنائیں گے, آگے چل کے اس کو فالو کریں گے, نہ کہ وہ ڈیسیژن جو کنٹروورشل ہو جاتے ہیں. جیسے بھٹو صاحب کا ڈیسیژن ہے, کبھی پریسیڈنٹ کے طور پہ کورٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, لوگ کیونکہ وہ ایک کنٹروورشل ڈیسیژن تھا. تو ججز بھی اپنی جو ججمنٹ کے تھرو بولے, نہ کہ اس طرح کر کے پبلکلی آ کے, مطلب اٹ پرسنلی پینڈ می کہ جس طرح کی وہ جس طرح کہ انیکڈوٹ دے رہے ہیں نا بابا جی کا, ٹھیک ہے, بابا جی از اے ریسپیکٹیبل فگر ان آور سوسائٹی. آپ گھر میں جائیں گے, ایک بابا جی ہوتے ہیں, ان کی عزت کی جاتی ہے. لیکن اب یہ بھی دیکھا جائے کہ ہماری جو سوشل جو ہمارا اسٹرکچر ہے, اس میں بھی کوئی آپ کو بلائنڈلی وہ نہیں مانتا آپ کی بات کو. ہمارے بچے نہیں, اور اگر بابا جی سے کیا جائیں تو پھر بچے شاید فیس پہ تو عزت کرتے ہیں, لیکن پھر ہنستے ہیں ان کے اوپر. مطلب کہ ٹھیک ہے, ہم ابھی ذرا ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور یہی بات آپ کے ساتھ پھر واپسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہم بات کر رہے ہیں کل کے سپریم کورٹ ڈیسیجنز کے بارے میں اور جو باتیں ثاقب نثار چیف جسٹس نے ایک اسپیچ میں کی. اچھا باقر, ایک سوال, آپ نے کہا کہ آپ کو ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس کس کو رسپونڈ کرے. اگر ہم ازیوم کر لیں ابھی کہ یہ جو حکومت اہلکار ہیں, یہ جو منسٹرز ہیں, ان کی کچھ باتیں ہوتی ہیں, تو اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک لحاظ سے ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر بالکل ایک ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہو کہ جیسے وہ حوالہ دے رہے تھے کہ ہم کسی پلان کا حصہ نہیں ہے, کسی کی جیب میں نہیں ہے, تو کیا اب سلوشن یہ, اب وہ بھی ایک بہت ٹرکی چیز ہوتی ہے, یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے, یہ جو کنٹیمپٹ نوٹس ہوتا ہے. تو ایک تو کرٹیسزم ہوتا ہے, وہ سب کر رہے ہیں کہ شاید لیگل ریزننگ یا لوگ اگری نہیں کرتے یا وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ یہ آپ کنسسٹنٹلی اپلائی نہیں کر رہے, کہ آپ نے ایک معیار بنا دیا, اسے پھر آپ کو جاری رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اب حد سے ہم نے دیکھا نہال ہاشمی تھے, ٹھیک ہے نا, تو ان لوگوں کے خلاف کیا یہ اب بہتر یہی ہے کہ یہ جو کنٹیمپٹ ہے یہ استعمال ہو جائے؟ یہ میرا خیال میں آپ کو کوئی لائر ہی کوئی بہتر مشورہ دے سکتا ہے کہ ایز اے لے مین تو میں یہ سجیسٹ نہیں کر سکتا. خیر ابھی 2 سیگمنٹس ہم باتیں کر رہے تھے, یا ایک لائر بھی نہیں تھا, تو وہ اس میں بہت گپ لگائی ہے ہم نے بغیر کسی ٹریننگ اینڈ لاگ, بطور مبصرین جو رات کو تو بس لگے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ہم وہ ویوز ایکسپریس کر رہے تھے جو ہم فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ بالکل ایک لیگل میٹر ہے کہ جی ان کو ہم کنٹیمپٹ میں لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں, لیکن جو حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں جو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے جسٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, کہ ایک ہم ہر چیز میں کانسپیریسی دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے کرٹیسزم ہوئی وہاں پر, تو ابھی میرا خیال میں جو شارٹ آرڈر پڑا گیا تھا اس کے ساتھ ہی وہ بیانات آنا شروع ہو گئے جس میں انہوں نے انکنسسٹنسی کی طرف اشارہ کرنا شروع کر دیا. تو جو پارٹیز کو بھی تھوڑا سا اپنے اندر یہ سیلف ڈسپلن انکلکیٹ کر لینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ڈیسیژن کو پڑھ کے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کے اوپر اپنی ریزرویشنز ایکسپریس کر دیں. لیکن جس طرح سے کل کہا گیا, اور دے ایون وینٹ ٹو دا ایکسٹینٹ آف نیمنگ سم آف دا مائنورٹیز کہ جی ہندو کا پیسہ اور یہ اور وہ, تو دیٹ واز لائک اگینسٹ دا نیشنل اسپرٹ کہ جی جہاں پہ ہماری ایک جو ملٹی ریلیجن سوسائٹی ہے ہماری, تو اس کے اندر جا کے اس طرح کا, تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بھی اپنی فرسٹریشن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ چیف جسٹس بھی اسی طرح سے آ کر پبلکلی اس کو ریسپونڈ کرے, کیونکہ چیف جسٹس وڈ گیٹ نمبر آف اوکیزنز, ٹھیک ہے نا, کہ جہاں پہ اس چیز کو ریسپونڈ وہ کر سکتے ہیں. ریویو پیٹیشنز آر کمنگ اپ, ابھی پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے, شاید پی ایم ایل این نے بھی اس چیز کا اندیہ دیا ہے کہ وہ بھی اس میں جائیں گے, تو وہ ان چیزوں کو وہاں پہ ایڈریس کر سکتے تھے. اب یہ چیزیں
چیف جسٹس کو اوائڈ کرنی چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پتہ چلے بغیر ہی یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی اور پبلک کر دی گئی. تو تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے نا جس طرح سے the way we conduct ourselves اس میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جلدی سے ایک سوال مشرف, اب ہم بات کر رہے ہیں اسینشلی کہ کرٹیسزم بہت ہو رہا ہے, کوئی اگریمنٹ نہیں ہو رہی ہے, ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے دوسرا ججمنٹ کے بارے میں, لیکن کل ایکچولی دو پارٹیز اگریڈ تھے. ان کی جو آرگیومنٹ تھی, فواد چودھری نے کہا یہ تو آپ نے وہ کر دیا ہے ڈاکٹرن آف بیلنسنگ کہ ٹھیک ہے ایک کو نکال دو ایک کو رکھ دو جو پہلے والا تھا. پی ایم ایل این نے وہی بات کی, آپ نے ایک کو نکال دیا تو آپ نے کہا کہ ہم ذرا فیئر دکھا رہے ہیں, ایک کو نکال دو اور جس کو بچانا تھا وہ فنڈامنٹلی. گورنر سندھ اور فواد چودھری کی جو ٹویٹیں ہیں وہ ایگزیکٹلی ان کی ورڈنگ بھی کہ یہ بیلنس سپریم کورٹ جو ہے بیلنس کر رہے ہیں. دیکھیں فصیح ایشو کیا ہے, کوئی بھی فیصلہ کسی طرح کا بھی فیصلہ ہو اس میں مکمل طور پہ حمایتی آپ کو کبھی نہیں ملیں گے. بالکل, کیونکہ ایک ججمنٹ ہوئی ہے, کوئی کیس لے کے آیا تھا, یا تو اس کے حق میں ہوئی ہے یا جو لے کے آیا تھا اس کے خلاف ہوئی ہے, تو کوئی کم از کم ایک پارٹی تو تنقید کرے گی. اچھا, اگر وہ پارٹی مطلب ماں بہن کی گالیاں نہ دے رہی ہو اور آپ کی امپیون نہ کر رہی ہو آپ کو, تو اس میں کنٹیمپٹ بھی لانا مشکل ہے. اور یہ جدید دور میں کنٹیمپٹ اور پرانے دور میں کنٹیمپٹ میں بھی فرق آ گیا ہے, کیونکہ کنٹیمپٹ کی ایکسپریشن کے جو ذرائع ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں. تو کورٹس جو ہیں وہ اور انہوں نے بائی دا وے اس میں بڑا داد دینی ہے کہ کورٹس نے اپنے بارے میں بہت باتیں سنی ہیں اور ابھی تک کنٹیمپٹ جو ہے ٹریگر نہیں کی ہے, جو بہت اچھی چیز ہے. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, ان کی اسپیچ میں ایک بات مجھے بہت اچھی لگی, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ پلان شین کا ذکر نہ کریں ہمارے بارے میں, اگر آپ کو ہماری ریزننگ کرٹیسائز کرنی ہے وہ کریں. اور میں نے بھی آپ کے چھوٹتے ہی یہی بولا فصیح کے, اور یہ میرا بڑے دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں, مجھے بڑا اعتماد ہے ہمارے اداروں میں اور ہماری شخصیتوں میں, اور بس مجھے ایک فیلنگ ہے کہ پاکستانی ادارے جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں مطلب خرید و فروخت ہو رہے کہ جی جو ہے آرمی کوئی بریگیڈیئر فون کرے گا چیف جسٹس کو کہ اس طرح کروا دو فیصلہ, اور اس طرح یہ کوئی بازار تھوڑی ہے کہ مطلب آپ. تو مجھے یقین ہے کہ جوڈیشیری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جو آنریبل چیف جسٹس ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں سپریم کورٹ جسٹسز, وہ مکمل طور پہ آئی ٹو آئی نہیں سی کرتے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہر کیس میں ہر جج جو ہے اس کی ایک مختلف ویو ہوگا. جو مجھے تفشیش یا جو مجھے کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ججز کنسرنڈ ہیں اپنی پاپولیرٹی کے بارے میں, اپنی پرسپشن کے بارے میں. وہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف وہ ججمنٹس دیں بلکہ ان ججمنٹس کی مقبولیت بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ بڑا اچھا موقع ہے چیف جسٹس کے لیے کہ تھوڑا سا سٹیپ بیک کریں. اس میں بھلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اگر انوالو کرنا ہو یا دیگر اور جو جوڈیشری سے منسلک ادارے ہیں, تھوڑا سا اس میں تحقیق کریں. پوری دنیا میں یہ چیلنجز بائی دا وے ابھر کے آ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے. 24 گھنٹے ہر جج کے ہاتھ میں جو ہے ایک مطلب ایک ٹی وی نہیں, کوئی 5000 چینل ہیں, اور وہ سارے جو ہے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے, کوئی تنقید کر رہا ہے, کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ آرمی کو بکے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے نواز شریف کو بکے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے انصافی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کن ذہن ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان کا ججمنٹ خراب ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ زیادہ اسلامی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ غیر اسلامی. ان سب چیزوں کو اگر آپ دل پہ لے لو گے تو آپ تو ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہو گے, اور آپ کوئی لا کے تحت پھر فیصلہ نہیں کر پاؤ گے. پھر آپ صرف یہ سوچ رہے ہوگے کہ جو بھی میں فیصلہ کروں گا اس کا مجھے دفاع کرنا ہے. بھائی الحمدللہ کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کو جتنے ہم باتیں جتنی بھی کر لیں, جب آپ کا فیصلہ ہو گیا وہ اٹل ہے. یعنی کہ نواز شریف از ڈسکوالیفائڈ, دیٹس دی اینڈ آف دا ڈبیٹ. اب نواز شریف کے لوگ چوچو میں کرتے رہیں, جہانگیر ترین کرتا رہے, You don't have to respond to that بھیا, آپ سپریم کورٹ ہو. نہیں, یہ میں تنزیہ نہیں کہہ رہا, یہ جینیون. تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ ایک بہت زیادہ باوقار ادارہ ہے, اور ان کو کوئی ضرورت نہیں کسی کو جسٹیفائی کرنے کی. کوشش یہ کریں کہ بہتر سے بہتر, آسن سے آسن فیصلہ کریں اکارڈنگ ٹو دا لا. اس میں جیسے باقر نے کہا کچھ فیصلوں پہ مجھے لگے گا یار یہ انہوں نے کیا کیا, اور کچھ پہ میں کہوں گا واہ واہ, لیکن وہ میری اپنی بائسز کا زیادہ ریفلیکشن ہوگا بجائے اس کے کہ ویری کوئکلی جسٹ بیفور ہم بریک کی طرف جاتے ہیں. باقر ایک سوال, اور میرے خیال میں اس میں بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ریز ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پیناما کیس بھی شروع ہوئی, ایک لحاظ سے اگر آپ نے کامنٹس ججز کے ہم ایسا فیصلہ کریں گے کہ قوم خوش ہو جائے. اور ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ نواز شریف جب
जजेस को एड्रेस करते हैं। तो ये प्रोसेस तो वहीं से शुरू हुआ जो लॉकडाउन का था, एक लिहाज से जो जजेस की कमेंट्री भी थी। तो और फिर ये कि वो नहीं रोका गया कि जो कोर्ट्स के बाहर जो सर्कस लगता था उसी सेशन हो जाता था उसके बाद। अब सवाल ये है कि मेरे ख्याल में जो जजेस का काम एक लिहाज से होता है, वो जैसे इन्होंने कहा पॉपुलर नहीं होना, वो बस कानून के तकाजे पूरे करने होते हैं। तो अब जो आप समझते हैं कि ये जो पर्टिकुलर हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, क्या ये हमेशा से ऐसे था या आपने शायद किसी एक पॉइंट पे, या जब से पाकिस्तान के मीडिया आज़ाद हुआ है, ये जो एक रिस्पॉन्सिवनेस हम देख रहे हैं जुडिशरी में? इतना ज़्यादा पीछे देखा नहीं इस किस्म का कभी चीफ जस्टिस की तरफ से, लेकिन जो मीडिया रेवोल्यूशन या जिस तरह हम कहते हैं जो हमारा टेलीविज़न की ग्रोथ हुई है उसके बाद से थोड़ा सा ये इस तरह का ट्रेंड आ रहा है। हम देखें पीछे इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में भी, जैसे आपने पहले भी खुद भी जिक्र किया कि वो रिस्पॉन्ड करते थे कि मीडिया में जिस तरह रिपोर्टिंग हो रही है या जिस तरह से कोई किसी चीज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है तो उस पर वो रिस्पॉन्ड करते थे किसी तरह से। उनका एक तो सुओ मोटो नोटिस का भी था, तो इधर आके परसेप्शंस का ये मसला चल पड़ा है। तो मीडिया का एक प्रेशर है उनके ऊपर। अब वो अपने आप को किस तरह से बचाते हैं, दे हैव टू डिवाइज अ स्ट्रेटजी फॉर दैट। ठीक, अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, अभी APS की 3rd एनिवर्सरी है और हम गुफ्तगू करेंगे कि जो हमने अहद किया था उस वक्त क्या हम वो चीज़ें पूरे कर रहे हैं या नहीं। वेलकम बैक टू दो राय। आज APS की 3री एनिवर्सरी भी है, इस पे भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। तो जल्दी से मुशर्रफ, एक बात मैंने देखा है आज काफ़ी कुछ एक लिहाज से लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, और वो शायद कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हम समझ रहे थे कि हम इसे कभी भूलेंगे नहीं, और वो आज के जो शायद फैज़ाबाद और चंद और चीज़ें, एहसानुल एहसान के एग्ज़ाम्पल जैसे वो TV पे आया, आजकल एक पिटिशन भी दायर है बिकॉज एक फ़ियर है कि कहीं ये रिहा ना हो जाए, कोई डील ना हो जाए। फिर हमने नौरीन लगारी का भी देखा था, लेकिन और सिर्फ December 1 पे फिर एक कोशिश की गई कि उसी टाइप का कुछ हो जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट पेशावर में। मैं वैसे खुद समझता हूँ कि हम भूले नहीं और ना हम कभी भूलेंगे। सवाल शायद ये है कि जो एक अहद करना चाहिए था, क्या वो हमने कंसिस्टेंटली किया? क्या हम देख रहे हैं कि वो जो हमने प्रॉमिसेस किए थे वो ज़रा सा बिखर रहे हैं? वैसे बड़े अफसोस के साथ सबसे पहले तो हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ जो है वो जो सब्र उसने दिया है और जो उसमें वो ज़्यादा बरकत करे और सब्र दे उन माँओं को, बहनों को, भाइयों को, माँ बाप को, फुप्पियों को, खालाओं को जिन्होंने उस दिन अपने बच्चों को दफनाया। 16 दिसंबर, ये पहला 16 दिसंबर नहीं था जिसको हिला देना चाहिए था इस मुल्क की जड़ों को। भी था। और हमने ना 71 के बाद जो सानिया हुआ और जो हादसात पेश आए जिनकी वजह से वो सानिया हुआ, उस पर किसी तरह की कोई गहरी नज़र हमने नहीं डाली। जो 2014 वाला December 16 था उसमें सोग तो हम सब ने मनाया है, और वो मेरा ख्याल है क्योंकि इंसानियत जो है वो रेजिस्ट नहीं कर सकती इस तरह की चीज़ को। ज़ाहिरी बात है अभी एक नौजवान जो है वो शहीद हुआ, मेरा ख्याल है मीर अली में, सिपाही भी, एक सिपाही उसके साथ जो है वो शहीद हुआ। एक तरह से 16 दिसंबर 2014 की जो कत्ल गारत था वो तो कामज़न है एक तरह से, क्योंकि उसके बाद
متعدد جو ہے تخریب کاری دہشت گردی کے انسداد ہوئے ہیں. ہماری مسلح افواج نے بہت، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے اس طرح کی، جو جون 2014 اور خاص طور پہ پھر دسمبر 2014 کے بعد سے جو رد عمل رہا ہے، جو بہادری اور دلیری ہمارے سپاہیوں کی، ہمارے افسروں کی، ہمارے سپائز کی، ہمارے سیمن کی، ہمارے پائلٹس کی، اس کی کوئی مثال جو ہے نہیں ملے گی. لیکن ان ساری چیزوں کو تسلیم کرنے کے بعد واپس ہم نے یہ سوال ضرور اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اس سے بنیادی طور پر کوئی فرق آیا ہے ہماری ریاست کے رویے میں، ہماری فوج کے طور طریقوں میں، ہمارے سیاستدانوں کے لہجے میں، ان کے طور طریقے میں. کیا اس معاشرے نے ان بچوں کی جو لاشیں اور پھر ان کی جو قبریں ہیں ان پر ایک تقیانوسی طور پر تو ٹھیک ہے کہ ہم نے مطلب الحمدللہ بھی پڑھ لی اور افسوس بھی کر لیا، لیکن اس طرح کی چیز کو آئندہ نہ ہونے دینے کا عہد جس عہد کی آپ بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم نے تو وہ گفتگو ہی نہیں کی جو ضروری ہے اس عہد کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ جی نیپ ہم نے بنایا تھا یا 21ویں ترمیم ہم نے جو ہے آئین میں کی تھی تو یہ بڑا عہد کا ملاحظہ تھا. یہ ایمرجنسی میجرز تھے، یہ ری ایکشنز تھے. دیکھیں نا، آپ کو کوئی مکہ مارتا ہے، آپ واپس جو ہے مطلب غصے میں آپ کچھ کرتے ہو، غصے میں آپ نے ملٹری کورٹس بنا لیے، غصے میں آپ نے 20 پوائنٹ جو ہے نیپ کے لکھ لیے. اس کے بعد سے کیونکہ غصہ تو اتر جاتا ہے، غصہ چیز ہی ایسی ہے، اس کے بعد پلٹ کے کسی نے پوچھا یار ان 20 نقاط کی کوئی گہرائی میں جائیں، کوئی ڈیپتھ میں جائیں، انٹیریئر منسٹری کو ریفارم کریں، FIA کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے ری ہیش کریں، اس میں ان کی نفری کو دگنا کر دیں، کاؤنٹر انٹیلیجنس سرویلنس اکوپمنٹ کو بڑھا دیں، بارڈر پہ بجائے فینس لگانے الیکٹرانک فینسنگ کریں، افغانستان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیں تاکہ دونوں مل کے فضل اللہ کو پکڑ کے اور اس کی جان جو ہے اس کے اپنے ہاتھ سے جو ہے نا اس کے آخری جو سانس جو ہے وہ اس کے گلے سے جو ہے نا خارج کریں. انڈیا کے ساتھ کوئی ایسے معاملات کریں کہ وہ یہ بکواس جو وہ کر رہا ہے بلوچستان میں بارڈر پہ وہ بند کریں. امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کریں. ان سب چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک جوڑ ہے. اس جوڑ کے بارے میں کسی نے سوچا؟ اگر آپ پچھلے 3 سال دیکھیں تو ظاہری بات ہے ان چیزوں سے نہ عمران خان کو، نہ نواز شریف کو، نہ مریم نواز کو، نہ شہباز شریف کو، نہ باجوہ کو، نہ راحیل شریف کو، نہ ان کے ISPR کے سربراہوں کو، کسی ایک کو بھی ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں لگتی. ان کو زیادہ جو چیزیں بودر کرتی ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ٹکر ہے، وہ ڈے ٹو ڈے وہی ہے جو ثاقب نثار کو جو چیز بودر کر رہی ہے. اس طرح سے ملک جو ہے وہ کوئی عہد نہیں کیا کرتے. صحیح. تو ابھی ایک چیز ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اور یہ شاید ایک لحاظ سے ریموٹ ہے اور ابھی مشرف نے بھی اس کا ذکر کیا. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ تو ایک لارجر مسئلہ ہے، ہمارا ایک کراس بارڈر بھی مسئلہ ہے. اور ابھی جب ٹلرسن بھی بات کر رہے تھے، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کس پلیس پہ ہیں. لائک اب ایک پریشر ہمارے 2014 میں تھا، ہم نے دیکھ لیا کہ جس طرح سے ہم 30-40 سال سے جا رہے تھے، وہ جو شاید ہم نے کچھ چوائسیز کی ہیں، ہم نے بھگت لیے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنلی ایک مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ہمارے لیے. اور اب جو ہمارے ایکسٹرنل ریلیشنز ہیں تو اب ہم کس پوائنٹ پہ ہیں؟ ہم نے جو کم از کم پچھلے 3 ماہ میں ایک لحاظ سے ایک پریشر آ رہا ہے، کوئی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا کورس آف ایکشن کیا ہے، یا وہی ہے جو پہلے تھا اور شاید اس سے بھی پہلے تھا؟ نہیں، کورس آف جو ہمارا ڈائریکشن ہے، ہماری ٹریجیکٹری ہے، تقریباً وہی ہے. جو افسوس کے ساتھ آئی فلی ایگری ود مشرف کہ جی ہم نے ادھر سے سبق نہیں لیا. ٹھیک ہے نا، ہم اپنی دانست میں جو کہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب نے کہا تھا کہ دورانی نے کہا جی تو وہ ہم شاید ابھی اسی مینٹیلٹی میں ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو آبزرو کرتے ہیں اس طرح کی اینیورسریز کو، آج بھی فوج کی طرف سے بھی میسیجز آئے سب کچھ، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اسٹرکچرلی اس سب کو چینج کرنے کے لیے کیا کچھ کیا. ٹھیک ہے نا، وہ مسائل جن کی آپ نے نشاندہی کی وہ ابھی تک بدستور موجود ہیں. ابھی بھی بات ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ ہے. اب
एक्सटर्नली आप देख लें तो भी लोगों के आपके बारे में शकूक व शुबहात हैं। जो टिलरसन की आपने बात की, टिलरसन के ऊपर बड़ा रिएक्शन आया कि जी टिलरसन जैसे कह रहा है कि जी आप उनको टेरिटरी सीड कर देंगे। मसला ये है कि ये टिलरसन की बात वो इस तरह से नहीं कह रहे कि आप शायद टेरिटरी उनको दे देंगे। जस्ट एज एन एक्सप्लेनेशन शायद उसकी इस तरह से बनेगी कि आपकी रिट जो है ना स्टेट की, जिसके लिए आपने इतने हज़ार फौजी शहीद करवा दिए, आपने इतनी एफर्ट की, इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज किए, डेडिकेट किए, वो रिट रेस्टोर करने के लिए उसको ख़तरा है, ठीक है ना। हम उसको बजाय पॉजिटिव लेने के लिए हम फ़ौरन से दौड़ पड़ते हैं, चढ़ होते जी उन्होंने इस तरह से क्यों कह दिया कि वो फ़ौरन से वहाँ आ गए। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का है, हम थोड़ी सी उसमें कुछ हमारी गलतियां हैं, कुछ दूसरों ने हम उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट भी कर लिया है बहुत ज़्यादा। अभी इन्होंने एक नया मैकेनिज़्म बनाया है, खुदा करे वो कामयाब हो, लाइजन ऑफिसर्स एक दूसरे के हेडक्वार्टर्स में पोस्ट करने का, क्योंकि हमेशा से हम दोनों की रिलेशनशिप के उसके एंटेगनिस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो वो उसको किसी ना किसी तरह से न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। जिस तरह पहले NDS और ISI का एक एग्रीमेंट बना था, तो हमें वो उस जो एक्सप्लॉइट वो करते हैं उसके अंदर जो स्पेस है, हमें वो उनको किसी तरह से डिनाई करनी है। वो हम शायद अभी तक उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं गए या उस पोजीशन में नहीं है कि हम उसको डिनाई कर सकें। बस we've come to the end of the program. I'd like to thank both of you. ऐसे बहुत कुछ सोचने के लिए भी है और एक लिहाज से एक डिस्पॉन्डेंसी भी है, एक दुआ भी है कि एक चीज़ मैं देख रहा था आज ख़ास तौर पे कि काफ़ी लोगों ने शायद जो अपने कंडोलेंसेस मैसेजेस हैं ना गलत वो कंपोज किए हैं। वो ऐसे कह रहे हैं कि जो ये बच्चे शहीद हुए हैं कि इनकी वजह से हम अब कामयाब हो गए हैं। अगर आपने दो चंद मैसेजेस पढ़े हो, वो ज़रा से उस लिहाज से ठीक नहीं क्राफ्टेड। मेरे ख़्याल में ये जो एक मिशन एकम्प्लिश्ड वाला जो हमारी एक मेंटालिटी है, ये ज़रा से साइड पे रख दे। इसमें ना हमें कोई डिजेक्शन होगी, ना हम कोई बुरे लगेंगे इसमें, बल्कि ये होगा कि कम से कम जो अभी तक एक्शंस हैं जो हमने अभी तक नहीं किए, मेरे ख़्याल में एक लिहाज से एक डेट है जो हम इन बच्चों को आज भी हमें अदा करना है। एंड दैट वोंट स्टॉप। हाँ, लेकिन उनके माँ बाप तो हैं, उनके माँ बाप को हमने जवाब देना बिल्कुल। और मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और कभी न कभी एक शायद इस मौके पे एक सेलिब्रेटरी टोन इनडायरेक्टली आ जाती है जो बिल्कुल गलत है। सो एनी थैंक यू वंस अगेन, आप दोनों आए और इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद मोर दो राय।